तौहीन अदालत के मुकदमे में आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। मुकदमा है जनाब ये खान साहब और मोअज़्ज़ज़ अदालत के बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी हुई है एक तीसरी कुव्वत। वो तीसरी कुव्वत कौन है और उनकी उम्मीद क्या है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो शेयर करूंगा। मुकदमे की समाअत के दौरान आज क्या कुछ हुआ वो तफसीलात भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ी दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि जमाइमा खान ने ट्वीट करके ये कहा है कि आप इमरान खान के फंड के बजाय या केपी के या पंजाब हुकूमत के फंड के बजाय अल खिदमत जो फाउंडेशन है, जो चैरिटी है, उसको फंड्स दें सैलाब मुतासरीन के लिए। अब इस खबर की सदाकत क्या है, हकीकत क्या है, जमाइमा खान ने क्या कहा है, उन्होंने क्या ट्वीट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध के एक एमएनए की वीडियो वायरल हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि वो सैलाब से मुतासरा इलाके में गए, उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई जिस तरीके से वो वहां पे बैठे थे और जो कुछ वो कर रहे थे। लेकिन उस वीडियो को और उस एमएनए को हमारा जो मीडिया है या मीडिया से वाबस्ता दोस्त हैं वो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ जनाब वो खातून जिसकी डीपी लगाई थी मरियम बीबी ने, उस खातून की अब तीसरी वीडियो सामने आ गई है। वो जो सैलाब से मुतासरा खातून है जिसकी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, अब नई क्या तफसीलात हैं, उस औरत ने अब क्या कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ भारत से जो तजारत की बातें हो रही हैं उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों का मैंने जिक्र किया वो सारी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू हम करेंगे जनाब खान साहब से। खान साहब पेश हुए अदालत में, तौहीन अदालत का मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पेश हुए अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में। वहां पे दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी थे। खान साहब को टाइम दिया गया है कि जनाब आप 7 दिन के अंदर अपना जवाब दोबारा दाखिल करवाएं, क्योंकि अदालत जो है उससे मुतमईन नहीं है उनके जवाब से। अब ये जो मुकदमा है, तौहीन अदालत का कोई भी मुकदमा हो, जिस तरह ये मुकदमा है इसकी तरह, उसमें 2 फरीक होते हैं, अदालत या फिर वो शख्स जिसके ऊपर इल्जाम हो तौहीन अदालत का। लेकिन यहां पे इस मुकदमे में सबसे ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है वो तीसरा फरीक ले रहा है, और सबसे ज्यादा अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ है वो भी तीसरा फरीक है। और वो फरीक है जनाब पीडीएम की हुकूमत और उसके कुछ दोस्त। जिस तरीके से मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया और वो ये तासुर बना रहे थे कि आज खान साहब आएंगे और मोअज़्ज़ज़ अदालत खान साहब को नाअहल करार दे देगी और उसके बाद जनाब बस इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं इस केस से कि यहाँ पे किसी तरीके से खान साहब को नाअहल करवाया जाए। वो बार बार कहते हैं जनाब वो तलाल चौधरी साहब के केस में, निहाल हाशमी साहब के केस में वो गैर मशरूत माफी भी नहीं मांगी गई, मतलब उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। एनीवे, आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने खान साहब को कहा कि आप अपना जवाब दोबारा दाखिल करवाएं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप मुतमईन नहीं है। उसके साथ साथ मखदूम अली खान साहब को और मनीर मलिक साहब को और पाकिस्तान बार को भी जनाब उन्होंने एज ए अदालती मुआवन मुकर्रर किया, जो बड़ी अच्छी बात है। मखदूम अली खान साहब, मुनीर मलिक साहब, ये बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, रेप्यूटेबल नाम हैं, तो इनके आने से तो ऑब्वियसली शफाफियत जो है मुकदमे की वो बढ़ेगी। लेकिन वहां पे अतर मिनुल्लाह साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऊपर तनकीद के हवाले से कोई इशू नहीं है। खान साहब मुख्तलिफ सवालात करते रहे कि रात को 12 बजे अदालत क्यों खुली, तो उस हवाले से भी हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो एक छोटी अदालत का मसला है, यहाँ पे कानून का मसला है, इंसाफ का मसला है। तो हम समझते हैं कि खान साहब टाइप का जो लीडर है या इस कद का जो लीडर है उसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो लिहाजा आप इसके ऊपर नजरसानी करें और अपना जवाब दोबारा दाखिल करवाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की वहां पे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए, दीगर जज साहिबान ने भी रिमार्क्स दिए। बहुत सारी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता इसलिए कि मुकदमा अभी सब जुडिस है, अभी मुकदमा आगे चलेगा। लेकिन अगर अतर मिनुल्लाह साहब की बात की जाए तो ये वो जज नहीं है जो अपनी जाती तौहीन समझ के या जाती उनकी जात के ऊपर आप कोई तनकीद करेंगे तो वो जनाब कहेंगे आ जाओ मैं तुम्हें ये कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। वो तौहीन अदालत का इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़े बड़े फैसले किए हैं और वो कितने बड़े जज हैं उनके फैसले बोलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाती अनाद में या गुस्से में वो जिस तरह कोई तासुर दिया जाता है ना कि जैसे अदलिया बड़े गुस्से में बैठी हुई है और मीडिया के अंदर कुछ लोग ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आइन और कानून के मुताबिक यहाँ फैसला होगा। लेकिन मैं मजीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहता इसलिए कि मुकदमा भी चल रहा है और अगली समाअत के ऊपर चीजें मजीद क्लियर होंगी। और जो उम्मीद इस मुकदमे में लगा के बैठा हुआ है
وہ صرف اور صرف ایک فریق ہے، اور وہ فریق ہے جناب یہ حکومت اور ان کے کچھ میڈیا میں دوست ہیں. ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے نااہل کروایا جائے تاکہ ہماری سیاست جو ہے وہ بحال ہو کسی طریقے سے. اچھا، دوسری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جمائمہ خان صاحب کی ایک ٹویٹ شیئر کی گئی. کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، صحافیوں وغیرہ نے شیئر کی، اور انہوں نے کہا دیکھیں جناب جمائمہ خان بھی جو ہے نا وہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے پیسے مانگ رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسے دیے جائیں. اب وہ جو ٹویٹ ہے جمائمہ خان صاحبہ نے کی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھیں، وہ برطانوی ٹائم کے مطابق گزشتہ روز جمائمہ خان نے 7:56 پہ، شام 7:56 پہ جمائمہ خان نے وہ ٹویٹ کی. اس ٹویٹ میں جمائمہ خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ الخدمت جو ہے وہ ریسکیو اور ریلیف کا کام کر رہا ہے فلڈ سے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر. اگر آپ ان کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک لنک بھی دیا، ساتھ ان کا اکاؤنٹ نمبر، پاکستان کے بینک کا جو نام اور جتنے بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹ کی وہ انہوں نے دی. اب جمائمہ خان صاحبہ یا جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ ایک عالمی شخصیت ہیں. برطانیہ میں ان کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. ان کا خاندان ایک انفلوئنشل خاندان ہے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جب وہ اس طرح کا ایک پیغام دیں گی تو دنیا میں لوگ دیکھیں گے، امیر لوگ دیکھیں گے، ان کے جاننے والے دیکھیں گے، تو یقیناً وہ پھر فنڈز دیں گے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. اینی وے انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے 7 یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 7:56 پہ برطانوی ٹائم کے مطابق کل شام کو یہ ٹویٹ کی. اب اس ٹویٹ کو اٹھایا گیا اور اس ٹویٹ کو اچھالا گیا کہ دیکھیں جمائمہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو پیسے نہیں دینے، یا اس کی کے پی حکومت کو یا پنجاب حکومت کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں نہیں ڈالنے، الخدمت کو آپ دیں، کام صرف الخدمت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بڑا کنوینئنٹلی انہی دوستوں نے، جو جمائمہ نے کل ہی 7:24 پہ تقریباً 2 گھنٹے، آلموسٹ 2.5 گھنٹے پہلے جمائمہ نے ایک ٹویٹ کی تھی. اس ٹویٹ کے اندر جمائمہ نے جناب لکھا تھا، پورا تصویر شیئر کی تھی کہ آپ ڈونیٹ کریں پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے، اور اس میں کے پی گورنمنٹ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اور پنجاب حکومت کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی تھی. تو جمائمہ 5:24 پہ برطانوی ٹائم کے مطابق یہ ٹویٹ پہلے ہی کر چکی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے ٹویٹ کی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ ان کو بھی دیا جائے. تو پہلے کیا بعد میں کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انہوں نے بیسکلی اویئرنیس کے لیے پاکستان کے اندر جو اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، پاکستانیوں کی مدد کے لیے انہوں نے اویئرنیس کے لیے یہ ٹویٹس کی. انہوں نے کہا کہ الخدمت بھی وہاں پہ کام کر رہی ہے، پاکستانی حکومت بھی کام کر رہی ہے، پنجاب حکومت کا یہ اکاؤنٹ ہے، کے پی حکومت کا یہ اکاؤنٹ ہے، الخدمت والوں کا یہ اکاؤنٹ ہے. تو جس طرح بھی آپ کا ہو سکتا ہے آپ سے، آپ ان لوگوں کی مدد کریں. یہ امپورٹنٹ میسج تھا. لیکن اس کو بھی ٹویسٹ کر کے ہمارے میڈیا کے کچھ دوستوں نے اس کو ایسے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جمائمہ تو جناب دیکھیں صرف الخدمت والوں کی بات کر رہی ہے. اینی وے میڈیا مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے رپورٹ کرتا ہے. ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جناب، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سندھ کے ایک ایم این اے کی ویڈیو، اور ان ایم این اے کا نام ہے جناب پیر امیر علی شاہ جیلانی صاحب. وہ ایک سیلاب سے متاثرہ علاقے میں گئے ہیں، وہاں پہ وہ 7 اپ کا کوک وہ پی رہے ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کین پی رہے ہیں. پھر منرل واٹر کی بوٹل ان کو دی جاتی ہے. لوگ نیچے بیٹھے ہوئے سارے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو وہ منرل واٹر کی بوتل کھولتے ہیں، اس سے اپنے جوتی صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس کے اوپر لوگوں نے بڑی تنقید کی. لیکن آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ذہنیت کا کہ یہ کس دور میں رہ رہے ہیں. ان کے سامنے وہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ شخص آپ کی پارلیمنٹ کا ممبر ہے. اب اس پہ مجھے بڑا غصہ ہے، میں جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے میسج اکراس کیا جائے، پہنچایا جائے. اچھا، اب اس کے اوپر جو تنقید وغیرہ ہوئی تو پھر بعد میں اب میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں سندھ کا ایم این اے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سندھ کا ایم این اے اپنے پاؤں دھوتا ہے واٹر جو ہے پانی منرل واٹر سے، کہ جب
وہ فلڈ سے افیکٹڈ ایریاز جو ہیں ان کا وہ وزٹ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں SMNA کو یہ اس ایریا کا دورہ کر رہا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے, لیکن وہاں پہ جا کے یہ منرل واٹر سے اپنے پاؤں دھو رہا ہے, اپنی جوتی دھو رہا ہے. سندھ MNA یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سندھ کا MNA یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کا MNA, بلاول بھٹو کا MNA, زرداری صاحب کا MNA, بھٹو کی جماعت کا MNA. اگر یہی حرکت PTI کے کسی نے کی ہوتی تو کیا ہمارے میڈیا کے دوست اس طرح رپورٹ کرتے کہ سندھ کا MNA, KPK کا MPA یا KPK کا MNA یا پنجاب کا MPA وہ اس طرح رپورٹ کرتے؟ اب یہ دیکھیں, یہ ہے ہمارے جو جس طرح ہوتا ہے نا ایجنڈا ڈریون نیوز آپ کہتے ہیں, وہ اس طرح ہوتی ہیں. اگر یہ PTI کا ہوتا تو یقیناً اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کیا جاتا. اور اسی طرح مختلف چینلز میں مختلف پالیسی ہوتی ہے, وہ اپنے اس کے مطابق کرتے ہیں. کیا پتا کوئی اور چینل ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے کرے گا. اینی وے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح میڈیا کے اندر چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. پر یہ کیا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ دور ہے ٹک ٹاک کا. میں بار بار کہتا ہوں جو اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے نا, جو بھی صحافی دوست اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے یا کوئی چینل اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے, وہ خود اپنی مٹی پلید کرتا ہے. وہ عوام کی اجتماعی ذہانت کی توہین کرتا ہے. آپ کسی کو فیور نہیں دے رہے, ان کے ساتھ جو عوام کر رہی ہے, جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میرے جیسا صحافی اس کو رپورٹ اس طریقے سے کرے گا کہ سندھ کا MNA, صدقے جاؤں میں آپ کی معصومیت پہ, سندھ کا MNA, تو پھر وہ میرے جیسے بندے کی بھی جو ہے نا وہ لوگ نیچے آ کے شکایت کریں گے, باتیں کریں گے, تو پھر ہم کہیں گے عوام بڑی بری ہم صحافیوں کو گالیاں دیتی ہے. اینی وے یہ جناب سندھ کے MNA صاحب وہاں پہ گئے, اور سندھ کے MNA صاحب وہاں پہ جس طرح فرعون بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پوری قوم نے دیکھا. اس کے علاوہ بھی وہاں سے اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ شو کرتا ہے کہ وہ کس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگ, کیا ظلم ہوا ہے سندھ کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے مسئلے کو کوئی بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف وہی ہوگا جو اس وقت حلیم عادل شیخ کے خلاف ہو رہا ہے. مطلب کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے حلیم عادل شیخ کے ساتھ, وہ اپوزیشن لیڈر ہے. اگر پنجاب میں اس طرح حمزہ کے ساتھ ہم کریں, ہماری حکومت کرے پنجاب کی حکومت, یا ہماری وفاق کی حکومت اسی طرح کی حرکت ہم کریں راجہ ریاض صاحب کے ساتھ, کیونکہ آفیشیل اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں. آپ لوگ تو ویسے ہی عمران خان کا ذکر سنتے رہتے ہیں. اپوزیشن ہمارے جو لیڈر ہیں اگر اسی طرح کی حرکت ہم کریں جناب راجہ ریاض صاحب کے ساتھ, تو کیا پھر دنیا اس کے اوپر کیا کہے گی, دنیا اس کو کس طرح دیکھے گی. تو یہ دیکھنا ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں سندھ میں, ہم کیا کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ کے ساتھ. کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن یہ کر رہا کون ہے ہمارے نام کے اوپر. جب میں کہتا ہوں نا ہم کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ووٹ دیے ہوئے نا, سندھ کی عوام نے ووٹ دیے ہوئے, پنجاب کی عوام نے ووٹ دیے ہوئے, دیگر صوبوں کی عوام نے ووٹ دیے ہیں, تو ہم ہی کر رہے ہیں نا. تو ہماری حکومت جو ادھر کر رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. ہمارے ووٹوں سے بننے والی حکومت, سندھ کی حکومت, ایسا تو آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوتا جو حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے. صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زرداری راج کو وہاں پہ چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور زرداری راج کیا ہے؟ زرداری راج وہ ہے جو یہ جو MNA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو منرل واٹر سے اپنی جوتی دھو رہے ہیں اور عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. یہ ہے سندھ کی جمہوریت. اس لیے کہ مطلب یہ کوئی چھپے ہوئے کمرے میں بات نہیں ہو رہی, سامنے عوام کے سامنے جا کے یہ شخص یہ کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کس قسم کا راج ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں لوگ کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے, سندھ وہ دنیا ہی کوئی اور ہے. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح کی ویڈیوز کے بعد تھوڑا بہت شاید پاکستانی قوم کو اندازہ ہو. اچھا, ویڈیوز کا ذکر چل رہا ہے تو مریم بی بی گئی تھی سیلاب سے متاثرہ علاقے میں. وہاں پہ انہوں نے خاتون کے ساتھ وہ فوٹو کھنچوائی, اس کی DP لگائی. بعد میں جناب ایک صحافی نے انٹرویو کر دیا اس خاتون کا, اور اس خاتون نے کہا کہ وہ آ کے ہمیں مل کے چلے گی, اس نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں, راشن ہی نہیں دیا. اس کے اوپر بڑی وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے بڑا کرٹیسزم وغیرہ کیا. پھر ایک اور ویڈیو اگلے دن سامنے آ گئی اور کہا گیا کہ جو پچھلی جو ویڈیو تھی وہ PTI کا پروپیگنڈا تھی, آلدو کہ وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک ویڈیو آئی تھی. ایک صحافی دانش حسین نے وہ ویڈیو کی تھی, اس عورت کا انٹرویو کیا تھا. اب PTV کے مائک کے ساتھ وہاں پہ ایک اور ویڈیو آ گئی جس میں وہ عورت کہہ رہی ہے کہ ہمیں راشن وغیرہ ملا ہے. وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. اب اسی عورت کی تیسری ویڈیو سامنے آ گئی, اور تیسری ویڈیو جناب دانش حسین صاحب نے ہی کی ہے. دوبارہ دانش کو میں جانتا ہوں,
بڑے بہترین صحافی اور عرصہ دراز سے میڈیا سے وابستہ ہیں، اور مجھے پتا ہے کسی ایجنڈے پہ وہ صحافت نہیں کرتے، جو وہ دیکھتے ہیں اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ دانش کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تو دانش نے جناب وہ ویڈیو کی تھی، اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا، آلدو کہ وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کے لیے وہ ویڈیو تھی۔ پھر دانش دوبارہ ان خاتون کے پاس گئے اور اب انہوں نے دوبارہ ان خاتون کا انٹرویو کیا۔ اس کے اندر دانش صاحب کہتے ہیں کہ کل میں نے کسی اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے ویڈیو کی تھی، جس کے بعد آج پی ٹی وی کو بلوا کر اس خاتون کو راشن دلوانا پڑا، لیکن حقیقت نہیں چھپتی، یہ ویڈیو نون لیگ سیل کے ٹویٹر صحافیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے جو تیسری ویڈیو اپلوڈ کی، انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کا جو ٹویٹر سیل ہے اور اس سے جو وابستہ صحافی ہیں، یہ دانش حسین صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے۔ اب اس ویڈیو کے اندر وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے میری انٹرویو کیا تھا، جس دن مریم بی بی آئی تھی، اس دن ہمیں کوئی کچھ نہیں دیا گیا تھا، ہم لوگ گھروں کو چلے گئے تھے، اگلے دن دوبارہ ہمیں بلا کے پھر وہ راشن دیا گیا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مقامی سطح کے اوپر بھی چھوٹی چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ اگلے تو گئے تھے فوٹو شوٹ کے لیے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انجلینا جولی نے بھی ایسے کپڑے پہنے تھے، پر ضروری تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی پسند ہو، انہوں نے خود یہ ڈیزائنر جو بھی تھا اس ڈیزائن کا یا اس رنگ کے کپڑے خود انہوں نے چوز کیے ہوں، وہ بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ جا کے وہاں پہ مل کے آگے اور ساتھ فوٹو کھینچی جا رہی ہے، مسئلہ یہ وہی ہے جو میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، چاہے میڈیا ہو جائے، صحافی ہو جائے، سیاستدان ہو جائے، عوام کی اجتماعی ذہانت کی آپ لوگ توہین نہ کریں۔ ٹو بی آنیسٹ اس دور میں، اس ٹک ٹاک کے دور میں یہ چیزیں رکھی جا سکتی، چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب یہ دانش حسین تیسری ویڈیو سامنے لے کے آ گیا ہے، اور اب اس کی کیا حقیقت ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اینی وے آپ جا کے دانش کے ٹویٹر کے اوپر وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ساری تفصیلات۔ اچھا، آخری جو خبر ہے، چھوٹی سی خبر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سیلاب آ گیا، سستے ٹماٹر لینے، ٹماٹر 300 روپے کلو ہو گیا، 400 روپے کلو ہو گیا، تو سیلاب آ گیا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے، ہم مشکل میں ہیں، تو بھارت سے تجارت کھول دی جائے۔ اچھی بات ہے، کھول دیں مشکل میں۔ اگر بھارت سے تجارت میں پاکستان کو فائدہ ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کبھی بھی دشمنیوں کی بات نہیں کرتا، میں کبھی بھی لڑائیوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر بھارت سے ہم سستے ٹماٹر لینے کے اوپر بغلیں بجا رہے ہیں، اس میں صحافی بھی آگے ہیں، اس میں پورا ایک طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو بھائی روس سے سستا تیل لے لو نا۔ اب افغانستان بھی ڈیلز کر رہا ہے روس کے ساتھ کہ وہ سستی انرجی ان سے لیں گے، افغانستان کی حکومت۔ تو بھائی آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ اگر آپ بھارت سے، آپ کہتے تھے جی کشمیر ہڑپ کر گیا مودی، کشمیر کو بیچ دیا عمران خان نے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ہم نے تجارت کرنی ہے۔ جی کریں، آپ کیا دل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں، مان لی آپ کی بات، یہ بھی اگر پاکستان کے حق میں تو روس سے سستا تیل لینا بھی تو پاکستان کے حق میں ہے نا، تو لے لیں روس سے سستا تیل، وہ کیوں نہیں آپ لیتے؟ اینی وے یہاں پہ سب کچھ، چاہے تجارت ہو، صحافت ہو، سیاست ہو، سب کچھ ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں۔ آپ کو ہر چیز کو مختلف اینگلز سے دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ یعنی میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔